बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से ये रहा कि एक एक सेकंड के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाती है। एक सेकंड के बाद एक डेवलपमेंट और अगले सेकंड में पहिया उल्टा घूमना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल आज ऐसा ही हुआ है कि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक सख्त तरीन और वाज़ेह पैगाम भी सामने आया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि हम आपकी बैत नहीं करेंगे, हम डील नहीं करेंगे, मैं अपने बयानिया से पीछे नहीं हटूंगा, मैं मुजामत करता रहूंगा जब तक कौम मेरी जो है वो हकीकी आज़ादी हासिल ना कर ले। और इस हकीकी आज़ादी के रास्ते में जंगल का बादशाह जो है वो एक रुकावट बना हुआ है। तो जनाब अब अचानक से एक बहुत बड़ी और खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। ये मुलाकात किसकी है? इमरान खान, जनरल आसिम मुनीर यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑल इन ऑल हैं, और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की। और इस मुलाकात के बाद जो वज़ीर आज़म हाउस में सफ़े मातम बिछा हुआ है कि जनाब शहबाज शरीफ के लिए जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और फौज ने इस वक्त बिजलियां गिरा के रखती हैं, हुकूमत बढ़ गई है। बड़ी अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। इस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल और एक वीडियो क्लिप भी आपके सामने चलवा दूंगा कि कैसे ये मुलाकात हुई, क्या मामला बना। और फिर जनाब दूसरी जानिब इस वक्त आर्मी चीफ साहब जो है वो सख्त परेशान है। उनके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ इस वक्त सामने खड़ा हो चुका है। और डिप्रेशन की असल वजह क्या है, परेशानी की वजह क्या है, आज एक बहुत बड़ा दावा अंदर से सामने आया है। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखने की, कुछ एक तस्वीर जो है वायरल हुई है और उस तस्वीर से आपको पता चल जाएगा कि बंद कमरों में बेसिकली चल क्या रहा है। और ये तस्वीर जनाब आर्मी चीफ साहब की है। ये तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने स्क्रीन पर भी चलवानी है। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज में आज बाकायदा तौर पर जो है वो करारदाद मंजूर हो गई। और उस करारदाद के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जो है उनको सदर जो है वो नामजद किया गया कि वो दोबारा पार्टी की कमान संभालें और सदर PMLN बन जाएं। और मियां नवाज शरीफ साहब आप सदर PMLN बन जाएंगे और ख्वाजा साद रफीक साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा, राणा सनाउल्लाह जो है मुज़ामती बयानियां बनाएंगे और यूं पाकिस्तान की आवाम को एक और मंजर बेचने की कोशिशें की जाएंगी। लेकिन आप सबको पता है कि इमरान खान जो है वो आप उनके ज़माने से गुजर रहे हैं और ये ज़माना इमरान खान के ज़माने से याद रखा जाएगा। अवाम उससे इश्क कर बैठी है, अवाम उससे मोहब्बत कर बैठी है। आपको पता है कि शायद मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है, जो इश्क होता है आशिक से, जो यानी कि आशिक जो है वो महबूब को कभी नहीं छोड़ता। आपने हीर रांझा की कहानियां सुनी होंगी, वो बिल्कुल आज वही सूरत हाल पाकिस्तान की अवाम और इमरान खान के दरमियान बन चुकी है कि इमरान खान इस कौम की रेड लाइन बना हुआ है। इमरान खान इस कौम के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए जो एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका है कि आप उसके ज़माने से गुजर रहे हैं और ये ज़माना इमरान खान साहब के ज़माने से जो है वो याद रखा जाएगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज ने एक बार फिर से पेशकश की है। इरफान सदीकी साहब सेनेटर, आज वो फ्लोर हाउस पर खड़े हुए सेनेट में बैठकर बात कर रहे हैं, ईवान बाला में बात कर रहे हैं कि इमरान खान अगर महमूद कचकज़ई से हाथ मिला सकता है, अगर इमरान खान मौलाना फजल रहमान से हाथ मिला सकता तो हमारे साथ क्यों नहीं मिला सकता। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान से हाथ मिलाने के लिए तैयार है उनसे। बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो एक जो रिकॉन्सिलेशन करके, मुज़ाकरात करके, हाथ मिलाकर मज़ामती बयानियां चुराने की कोशिश कर रही है। लेकिन इमरान खान अगर पीपल्स पार्टी की सजा कर नहीं बैठा, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से पहले इमरान खान को कहा था और इलेक्शन के बाद भी उन्होंने पेशकश की थी, वो उनके पास गए थे नदीम चंद PTA के पास, क्या है मिल बैठकर हुकूमत बना लेते हैं और आप हम दोनों मिलकर जो है हुकूमत चलाएंगे। इमरान खान ने जनाब बैठने से इनकार कर दिया। खान साहब ने कहा नहीं जनाब मैं जो है वो आपके साथ नहीं बैठूंगा। खान ये बात करता है कि मैं डील नहीं करूंगा, और मैं डील करूं भी किसके साथ, मैं इस हुकूमत से डील करूं जो फॉर्म 47 की पैदावार है, जो बैसाखियों पर बैठ कर आई है। खान साहब ने जनाब साहब जो है उस पर इनकार कर दिया। अब सबसे पहले मैं आपको एक खबर आपके सामने जनाब मैं रखना चाहता हूं कि आर्मी चीफ साहब जो है वो सख्त परेशान क्यों हैं, उनकी परेशानी की असल वजह क्या है। ये मैं बात कर रहा हूँ साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब की। बाजवा साहब जो हैं वो आप सबको पता है कि जैसे वो रजीम चेंज ऑपरेशन में मुबीना तौर पर मुलव्वस रहे, इमरान खान की हुकूमत को गिराना हो,
اب وہ جہاں پر بھی گئے ان کو منہ کی کھانی پڑی. وہ جناب فرانس کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ان کو گھیر لیا. وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ کی لاٹھی جو ہے بے آواز ہے. جب وہ مائٹ تھے, جب وہ طاقتور تھے, اب سب کو پتا ہے جو ان کے خلاف بولتا تھا ان کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا تھا, فلانے کو اٹھا لیا, فلانے کو اٹھا لیا, ہر طرح سے کریک ڈاؤن آپ نے کیا. اور یہ اب والے کے لیے بھی عقل کی جو ہے وہ عقل والے کے لیے نشانیاں ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے, جب آپ طاقت سے ہٹیں گے. باجوہ صاحب 6 سال پاکستان کے اوپر مسلط رہے, ایکسٹینشن لے لی, سارا معاملہ ہوا, لیکن جب وہ طاقت سے ہٹے اب ادارہ ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. جو کھچے ہیں وہ مار کر چلے گئے پاکستان کے ساتھ, اب ادارہ بھی اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. تو جناب آج نجم سیٹھی صاحب وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب بڑے پریشان ہیں. جہاں جاتے ہیں پاکستانی بالخصوص پاکستان تحریک انصاف ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے, اور اس لیے وہ اپنے آپ کو کلیئر کرانا چاہتے ہیں. ویری امپورٹنٹ کہ وہ آج کل قسمیں بھی کھا رہے ہیں, قرآن پر ہاتھ رکھ کر ماں کی قبر کی قسم کھا رہے ہیں, خدا کی قسم کھا رہے ہیں, قرآن کا حلف اٹھا رہے ہیں کہ میں نے میاں نواز شریف کو پاکستان سے باہر نہیں بھیجا تھا, میں نے عمران خان کی حکومت نہیں کرائی تھی, میں نے یہ نہیں کیا تھا, میں ایکسپشن لینا نہیں چاہتا تھا. جناب اتنی جھوٹی قسمیں, اتنا غلیظ ترین شخص ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ مسلمان ہو کر اپنی ماں کی قبر کی جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی اس رجیم کے جو آپریشن میں ملوث تھے, ثبوت پکڑے گئے تھے. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ میں نے ایکسٹینشن کی خواہش کبھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو اس وقت اپوزیشن میں موجود تھے, انہوں نے کہا تھا, اور اب سے کچھ دن پہلے بلکہ انہوں نے انکشاف کیا کہ باجوہ صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر آپ ایکسٹینشن کے پیپرز پر سائن نہیں کریں گے, جو پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا تھا, پی ایم ایل اے نے بھی ووٹ دیا تھا, پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیا تھا, پاکستان تحریک انصاف نے بھی ووٹ دیا تھا, اور خان صاحب کو دور میں ایکسٹینشن ہوئی تھی, لیکن ووٹ سب نے دیا. انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ اس بل پر جو ہے دستخط نہیں کرتے تو میں مارشل لا لگا دوں گا. اور اس حد تک جناب یہ شخص گر گیا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع ہو گیا. تو خیر جناب آج وہ آپ کے سامنے ہے کہ ذلیل ہو رہا ہے, سخت پریشان ہے, تنگی ہے اس کو جناب. یہ اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے, اور اللہ کی لاٹھی جناب بے آواز ہوتی ہے. آپ اللہ کے قانون کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو اب والے کے لیے بھی یہ جناب نشانیاں ہیں. تو اب آگے بڑھتے ہیں جناب, کچھ اور اہم خبریں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جناب آرمی چیف صاحب کی ایک تصویر جو ہے وائرل ہوئی ہے. بند کمرے میں جناب کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جناب آج گرین انیشیٹو پاکستان کی کانفرنس تھی, جی ایچ کیو میں شاید یہ کانفرنس جو ہے وہ جناب منعقد ہوئی. اس میں احسن اقبال صاحب یہ اور دیگر پاکستان مسلم نواز کے لوگ موجود تھے, کابینہ کے وزراء جو ہے موجود ہیں, اور آرمی چیف صاحب بھی وہاں پر تھے. اور جہاں پر کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے, آپ یہ اسکرین کے اوپر تصویر دیکھ رہے ہوں گے, وہیں پر آرمی چیف صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں, اور باقی لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہیں, اور کچھ جو ہیں فوجی یا کور کمانڈرز ہوں گے یا کوئی اور عوام جو فوجی افسر وہاں کے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. تو اس میں آرمی چیف صاحب نے ایک بات کی کہ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں, ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں. پوائنٹ از دیٹ کہ آپ لوگ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام جب تک رہے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. لیکن اس سیاست کا بےتاج بادشاہ جو ڈیرہ جیل کا باسی ہے, جو قیدی نمبر 804 ہے, اگر آپ یہ چاہیں گے کہ آپ اس کو سازش کے تحت مائنس کر دیں گے اور پھر ملک آگے لے کر چلے جائیں گے, جناب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ مائنس نہیں کر سکتے, خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا, خان کو آپ سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کی سیاست کی حقیقت بن چکا ہے جس کو مخالفین بھی ماننے کو تیار ہیں. رنا سولہ صاحب ماننے کو تیار, جو کبھی خان کو فتنہ, کافر, مرزئی, اینٹی اسٹیٹ, اینٹی آرمی, پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اوپر الزامات لگائے گئے. مریم نواز نے کہا خان دہشت گرد ہے, ہم اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. آج یہ سارے کے سارے لوگ خان سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں. خدا کا واسطہ خان صاحب ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں. کیا آپ نے محمود اچکزئی سے ہاتھ ملا لیا, آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہاتھ ملا لیا, آپ آئے ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ملائیں. نواز شریف جو ہے وہ خان کو مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے. تو خان خیر جناب آج آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ہم سب مل کر ایک ٹیم پاکستان ہے. اللہ کرے ہم ٹیم پاکستان ہوں, لیکن ٹیم پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مل کر صرف آپ بھی پاکستان ہیں, ہم بھی پاکستان ہیں, عمران خان صاحب بھی پاکستان ہے, اور ہم سب مل کر اس پاکستان کو جو ہے آگے لے کر چلیں گے. تو خیر اچھا میسج تھا ان کی جانب سے. لیکن جناب کچھ اور اہم خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, جو کہ آج کی ٹاپ سٹوری ہے کہ عمران خان اور جنرل عاصم مریر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی خفیہ ملاقات ہوئی ہے, اور فوج نے جناب بجلیاں گرا دی ہیں. اور اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ بری خبر ہے کہ حکومت اب فارغ ہونے جا رہی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہر جار افریدی صاحب نے بڑا اہم قسم کا انکشاف کیا, اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے. اور یہ بات تب ہو رہی ہے جب تمام پارٹیز, پیپلز پارٹی نے بھی آج سینٹ میں کھڑے ہو کر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی, پی ایم ایل این نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی. پاکستان تحریک انصاف نے ریبٹل دیا, جواب دیا. جناب انہوں نے کہا کہ ہمارے سیاسی قیدی رہا کیا جائے, عمران خان کو رہا کیا جائے, ہمارے تمام تک کیسز معاف کیا جائے, ان کو ختم کیا جائے جو آپ نے سیاسی بنیادوں پر بنائے ہیں, اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے, اور جو ظلم آپ نے ڈھائے ہیں اس پر معافی مانگے. ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے مشروط امادگی کا اظہار کر دیا,
اور پھر سبری فراز صاحب جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ تمام کیسز جو ختم ہوں اور پھر خان کو رہا، بشرا بیوی کو رہا، اور پھر عمران خان لندن نہیں جائیں گے. یہ ایک یہاں پر ڈیڈ لاک ہے. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ خان لندن چلا جائے اور ہم اس کو بھی اسی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیں گے جس کٹہرے میں زرداری ہے، نواز شریف میں بے نظیر ہے، یا پھر کوئی اور پاکستان کا لیڈر اس میں ہے. خان کہتا ہے کہ میں لندن نہیں جاؤں گا، میں پاکستان میں رہوں گا. تو اگر خان پاکستان رہا تو اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی ناکامی ہوگی، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم ناکام ہو جائے. تو اس وجہ سے یا خان لندن جائے گا یا ملک سے باہر جائے گا یا خان جیل میں رہے گا. یہ عمران خان نے اس کا فیصلہ کرنا. تو خیر جناب، آج شہریار افریدی صاحب نے کہا کہ صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس ہے، جو ڈی جی آئی ایس ہے جناب ندیم نجم صاحب ہیں، ان سے مذاکرات چاہتے ہیں اور ان سے مذاکرات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یہ خود محتاج ہیں، ریموٹ کنٹرول سے حکومت چل رہی ہے، فارم 47 کے ذریعے ایوان میں آ گئے ہیں، عوام انہیں مسترد کر چکی ہے، یہ مسترد شدہ لوگ ہیں، ہم اس سے کیا مذاکرات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. بدترین دھاندلی کے باوجود یہ بری طرح ناکام ہوئے اور ان میں اخلاقی جرت ہے تو خود کہیں کہ ہمیں عوام نے ووٹ نہیں دیا، حکومت چھوڑ دیں، اور یہ ہم مذاکرات ہم کریں گے، ہم تیار ہیں، لیکن ہم مذاکرات ہم آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ کریں گے. اور ان لوگوں نے کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کی ہے. یہ بڑی کھلم کھلا آج بات انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام میں بیٹھ کر بات کی، جو نیا پاکستان کا پروگرام ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ کی ہے، ان کی مدد سے بیٹھ کر آئے ہیں، عوام کی مدد سے بیٹھ کر حکومت میں نہیں آئے. میرا لیڈر کوئی این آر او نہیں چاہتا، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے وہ مذاکرات چاہتے ہیں. میرے لیڈر کی پہلے دن سے خواہش تھی کہ انگیج کرے. میرا لیڈر انگیج کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی رسپانس نہیں آتا. رسپانس آتا تو سب کو پتہ چلتا. یہ ملک فوج اور ادارے میرے ہیں، فوج سے مذاکرات ہوں گے اور بہت جلد ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ، بہت معنی خیز دعویٰ کہ مذاکرات تو ہوں گے اور بہت جلد ہوں گے. آپ ذرا سوئی بہت پیچھے لے کر جائیں، تقریباً آج سے 20 سال پہلے، اور آج سے 20 سال پہلے مشرف صاحب کا مارشلہ لگا ہوا تھا. بے نظیر صاحبہ اس وقت وہاں پر مزاحمت کر رہی تھیں، اور بے نظیر صاحب نے اس وقت کی حکومت کے حوالے سے کہا تھا جب مارشلہ ختم ہوا، قافلے کی حکومت آئی، اور آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایک نیم مارشلہ ہی، آپ اس کو تصور کریں کہ جب قافلے کی حکومت آئی تھی اور مشرف صاحب اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، تو جناب بے نظیر صاحبہ نے اس وقت کہا کہ میں اس حکومت سے مذاکرات نہیں کروں گی. مذاکرات کرنے تو آئے، بیٹھ کر آرمی چیف میرے ساتھ مذاکرات کرے گا، میں اس سے نیچے کسی سے بھی مذاکرات نہیں کروں گی. اور وہ اس وقت کامیاب ہو گئی تھی. اور ٹھیک اب 2024 میں 20 سال کے بعد عمران خان صاحب بھی اس اسٹیج پر کھڑے ہیں جہاں پر آج سے 20 سال پہلے بے نظیر صاحبہ کھڑی ہوئی تھیں، اور وہ کامیاب ہو گئی تھیں. خان صاحب بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہی فوج، یہی آرمی چیف صاحب، یہی ڈی جی آئی ایس آئی اور یہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک میز پر بیٹھیں گے، جس کا انکشاف آج شہریار افریدی صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں کر دیا ہے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح کا اپنے لازمی خیال رکھنا. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.